वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी मुज़ाकरात का तीसरा दौर वफाकी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल है। मुज़ाकरात से निकलते साथ ही बाहर जो है जनाब बैरिस्टर गौहर ने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान अपना जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी बात हुई है, आर्मी चीफ से भी बात हुई है, लेकिन ज़राए का दावा है कि ये सियासी रंग दिया जा रहा है। यासिर साहब, ये क्या मामला है? देखिए, ये आज इन्होंने ना गवर्नमेंट पे एक प्रेशर डालने की कोशिश की है कि स्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान सब अच्छे की रिपोर्ट चल रही है। हालांकि मेरा ख्याल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ना बड़ापन का मुजाहरा किया और केपीके में गए, क्योंकि केपीके में बज़ाहिर तो गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ना होने वाली गवर्नमेंट है। अली मीन गंडापुर जो है वो उनके पास सिर्फ एक ही काम है कि उन्होंने रस्सा कशी कैसे करनी है, उन्होंने वफाक पे हमला कैसे करना है, उन्होंने कैसे डी चौक पे हमला करना है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अली मीन गंडापुर जो है ना पूरे ख्वाहिश में है कि बानी पीटीए की जगह जो है उनको मिल जाए। मतलब आप देखेंगे बड़ा सख्त बयान दिया, मतलब बड़ा एक अजीबो गरीब ब्रिस्टर गौर ने बयान दिया कि जी मेरी मुलाकात भी हो गई है और सब अच्छे की रिपोर्ट है, सब पॉजिटिव हुआ है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि जी बहुत पॉजिटिव गुफ्तगू आपस में हुई है। तो ये सियासी रंग क्यों दे रहे हैं ये इसको? सियासी रंग इसलिए दे रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि जो जो बानी देखें, ये ना पीटीआई का एक यही तरीक़ेकार रहा है कि हमेशा जो है पैर दबा के रखो, क्योंकि बानी पीटीआई तो कहते थे ये चोर है, ये डकैत है, इनके साथ मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। जी। देखिए, तब से जंग ही ये हो रही है। आपको पता है जब ये अपोजिशन में थे तब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनको कहा था कि मैं जो माशी ही चीज़ें हैं उसके ऊपर बैठ के एक बिल पास करते हैं, मैशियत का पहिया चलाते हैं। तब ये कहते थे ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, इनके साथ बैठ नहीं सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये ऐसे हैं। आज उनके साथ बैठना पड़ गया। अब उन्हें फेस सेविंग चाहिए थी। अब सही। फेस सेविंग में वो ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, ये कठपुतलियां बैठी हुई हैं, सही। हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जारी हो गए हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, मुज़ाकरात बैकडोर में हो रहे हैं। सही। यानी उन्होंने किसी तरीके से भी कि कोई चीज़ भी कोई दाव लगाना नहीं, बाज आना, ये दाव लगाया गया है। ये एक पता फेंका गया है कि नहीं यार, ये तो कठपुतलियां बैठी हुई हैं, हमारे चीफ साहब के साथ गुड हो गई है, जनाब आर्मी चीफ हमारे साथ बैठा है, उसने कहा बहुत गुड, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और ये जो आज हमने आप लोगों को कागज़ में लिख के जो दिए हैं तरीरी कि ये हमारी बातें मानी जाए, नहीं तो मुज़ाकरात खत्म हो गए, ये भी हमने नहीं दिए, ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमारे हाथ में थमाए हैं, हम सिर्फ देने आए हैं। सही। और जो हम कहते थे कि यहाँ पे मुज़ाकरात सिर्फ स्टैब्लिशमेंट के साथ होंगे, देख लें आपके स्टैब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। हमने कोई दाव नहीं जोड़ना जिससे हम स्टैब्लिशमेंट को कमज़ोर कर सकें। देखिए, यहाँ तक बात आ गई है कि डी ISPR को बयान देना पड़ गया कि नहीं यार, ये कोई सियासी मीटिंग नहीं थी, KPK के हालात बहुत ख़राब है, ये उस बारे में मीटिंग थी, ये जो माहिदीन इकट्ठे हो रहे हैं उनके बारे में मीटिंग थी। लेकिन नहीं, आप देखें कि जो ब्रिस्टर गौहर की KPK में मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तो ये कोई तयशुदा मुलाकात नहीं थी। तयशुदा मुलाकात थी KPK के CM के साथ। ये वहाँ पहुंचे हैं, वहाँ पे ही मौके के ऊपर सियासी CM माहिदीन ने दीगर जो जी वहाँ पे एक बैठक बिठाई गई। लेकिन अफसोस की काशिफ बात है, अफसोस का अमल है। मैं बड़ा कल खुश था कि अब कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन मैं ये अब समझ रहा हूँ कि जो इमरान, मैं पहले ही बताता हूँ कि ना इमरान खान की ज़ुबान एक रहती है, वो अपनी बात पे कायम नहीं रहते। इसी तरह जो उन्होंने लोग रखे हुए हैं, आपने कल देखा कि शेर अफजल मरवत को उन्होंने जनाब शोकस करवा दिया, जिसपे अली मीन गंडापुर ने कहा कि सर वो पहले भी उमर यूब ने शोकस दिया था, आपने बहाल कर दिया, उमर यूब गंदा हो गया। सही। ये देखें, ये मसनद बातें बता रहा हूँ कि अली मीन गंडापुर ने ये लफ्ज़ कहे बानी पीटीआई को, डर के ही कहे, लेकिन कहे। तो अब आप मुझसे शोकस करवा रहे हैं, और वो शोकस हो गया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है शेर अफजल मरवत की सियासत को बर्बाद कर दिया। एक बदतमीज़ी बर्पा हुई है सोशल मीडिया पे, एक मतलब ये एक रंग देते हैं, और वो उस रंग को इस तरह देते हैं, उस तरह डिजिटल मीडिया पे देते हैं। देखें, बानी पीटीआई ने 3.5 साल जो हुकूमत की ना काशिफ, ये बड़ी अहम बात है, ये देखिएगा, 3.5 साल उन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने 3.5 साल सिर्फ डिजिटल मीडिया बनाने में लगा दिया, सोशल मीडिया टीम बनाने में लगा दी, हर घर में एक बदतमीज़ पैदा कर दिया। वो तो तमाम टाइम जो है सोशल मीडिया पे बैठ के जो बानी पीटीआई मुंह से निकालते हैं वो चलाते रहते सही। हैं। सही। सही। हमारे आप साथ जो सोशल मीडिया के जो मेन आजकल अकाउंट चलते हैं, टिकटॉक आप देख लें, आपको 18 साल का बच्चा नहीं,
12 سال کا بچہ، وہ اس کی تصویر لگاتے ہیں اور وہ جناب نیچے الجہاد لکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لینگویج جو میں یاسر صاحب دوبارہ بھی آپ سے بات کروں گا. ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جوائن کیا ہے ہمیں ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر جناب شہزاد مرزا صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شہزاد صاحب آپ کی معنی خیز مسکراہٹ یاسر صاحب کی باتوں پر، تو کیا لگتا ہے آپ کو جو مطالبات آج کیا مندرجات تھے اس کے، کیا ان کے مطالبات ہیں اپوزیشن؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. کافی دنوں کے بعد 2 اجلاس ہوئے ہیں. پہلے اجلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آدھے اراکین شامل ہوئے، آدھے نہیں ہوئے. پھر دوسرا اجلاس ہوا، انہوں نے اس میں اپنی ڈیمانڈ جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھی وہ تحریری طور پر نہیں دیا. خدا کر کے آج انہوں نے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ بالآخر پیش کر دی. صحیح. میری جو ناقص رائے ہے اس میں جو آج انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی ہیں اس کا کیا وہ مستقبل ہے؟ بالکل ایک بچکانہ انداز میں پیش کی ہیں. صحیح. انہوں نے حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے یاسر صاحب آپ کی کہ بات کو انہوں نے انڈوز کر دیا. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے ہم اوپر جتنے بھی مقدمات ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جائے. صحیح. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی جو 26 اور 24 نومبر کو واقعہ ہوئے ہیں اس میں کتنے گرفتار ہوئے ہیں، کتنے ہلاک ہوئے ہیں، ہمیں اس کی تفصیل دی جائے. اچھا، پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ جی عمران خان کی جو قید ہوا ہے، جو ان کو مقدمات ہیں اس کی تفصیل دی جائے. اور یار آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تحریر، ہونا تو یہ چاہیے تھا. دیکھیے مذاکرات آپ کر رہے ہیں، آپ یہ بتاتے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں اتنے بندے جو انوالو ہوئے تھے وہ کون کون سے تھے. آپ ان کی ڈیمانڈ دیتے کہ یہ حکومت اس کو بازیاب کرائے، نمبر 1. نمبر 2 کہ بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ جی جو ان کو مقدمات ہیں اس کے اوپر وہ تو کورٹ میں ہیں، اور کئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی مقدمات میں ان کو بری کر دیا، نمبر 1. پھر انہوں نے کہا کہ جی 24 اور 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں کتنے ہلاک ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، ہمیں اس کی بھی ڈیٹیل دیجیے. یا یہ ڈیٹیل تو آپ کو متعلقہ تھانے سے مل جائے گی، ہاسپٹل سے مل جائے گی، یہ کون سی آپ نے ڈیمانڈ رکھی. پھر انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہمیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اچھا، اب آپ دیکھیں بڑی مزیدار قسم کی بات ہے. جوڈیشل کمیشن کا قیام 2017 کے ایکٹ کا حوالہ دیا. جی 2017 کے ایکٹ کا حوالہ دیا. اگر یہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ تو سارا پروسیس ہی ختم ہو جاتا ہے. اب ان کی کمزور مطالبات کمزور کہاں سے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ آپس میں مشاورت نہیں کرتے. ان کا ایک جو رہنما ہے وہ کوئی اور بیان دیتا ہے، دوسرا رہنما کچھ اور بیان دیتا ہے. اور ہمارے ذرائع نے آج یہ کنفرم کیا، یہ جو آج تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے اس میں کچھ اراکین جو ہیں وہ اس میں شامل ہی نہیں ہیں. اب انہوں نے کیا کیا جو جوڈیشل کمیشن کا قیام، جوڈیشل کمیشن یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سپریم ہائی کورٹ میں آئے گا، ہائی کورٹ سے یہ سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے جائیں گے. اپیل میں جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سپریم کورٹ اگر اس کو فیصلہ دینا چاہے تو یہ فیصلہ دے گی کہ جی بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں، اس کو ضمانت دیں، اس کو جناب جو چلکے وغیرہ جمع کروا کے. لیکن یہ ایسا پاسبل بالکل نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ، ان کے آلریڈی مقدمات جو ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہیں. گورنمنٹ تو یہ جواب دے گی، ان کی جو آج مطالبات ہیں انتہائی کمزور ہیں. گورنمنٹ یہ کہے گی کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کا قیام کا مطالبہ کیا ہے. جوڈیشل کمیشن کا قیام کا مطالبہ اس وقت کیا جاتا ہے جس وقت کوئی انکوائری چل رہی ہوتی ہے. یہ انکوائری سے بالاتر ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ مقدمات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں. تو جس وقت زیر سماعت ہو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، یا تو سب جوڈیشل سب جوڈیشل بھی نہیں بنے گا. وہ اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں یہ سارا کچھ آ چکا ہوا ہے. تو 2 مطالبات تو ان کے ویسے ہی کے لوگ ہیں، وہ گورنمنٹ کے لیے تو انہوں نے آسانی پیدا کر دی ہے. گورنمنٹ اب ان کو پوری تفصیل دے گی کہ یہ ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا 26 نومبر کا جو آپ واقعہ کہتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لوگ مارے گئے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کی کوئی آپ نشاندہی کریں، ان کی کوئی لسٹ فراہم کریں. میں مانڈلا صاحب کی طرف جاؤں گا. مانڈلا صاحب، یہ جو انہوں نے مطالبہ پیش کیا ہے گورنمنٹ کو کہ ہمارے یہ جو کمیشن جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں، تو بنیادی مقصد تو ان کا شاید بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو کل ممکنہ طور پر آنا ہے، جو سنایا جانا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں، فیصلے رکتے نہیں ہیں. فیصلے ہر چیز جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے. فیصلے بھی ہوتے ہیں، سزائیں بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہو جاتے ہیں. اس ملک کا پورا بیڑا غرق ہو گیا اور یہ سارے جو کمیشن اور سزائیں یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ یہ ایک تاریخ ہے. یا تو تاریخ نہ ہو ہماری بڑی اسٹیٹ تاریخ ہے کہ سزا ہوگی تو سزا کے بعد کیا ہوتا ہے. یہاں تو سارے مجرم اور ملزم اور اشتہاری
ان کو کیسے قلب کیا جاتا ہے، نلا دلا کے دوبارہ تخت و تاج کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزوں کی باتوں کی جو ہے نا اہمیت اس لیے عوام نہیں لیتی، کیونکہ ابھی تو بڑا کلیئر ہے کہ عوام اور نظام کی جنگ ہے. عوام جو ہے وہ فارم 45 کے سنگ ہے اور پورا نظام جو ہے وہ فارم 47 کے سنگ ہے. تو ابھی یہ جنگ کہاں تک جاتی ہے؟ جتنا عوام نے ہے یہ بڑا کلیئر ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے، جانتے بھی ہیں کہ جب عوام کے اندر روٹس نہیں ہوتی نا کسی بھی سیاسی جماعت کی، ڈبے سے 10-15 ہزار ووٹ نکلا ہو اور حکومت مل گئی ہو، تو میرا خیال ہے کہ ان کو احساس ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیابی کی طرف چلے بھی جاتے ہیں، جانے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ جائے. جنہوں نے ان لوگوں کو بٹھایا نا وہ اس لیے نہیں بٹھایا کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ سامنے مذاق ہے، رات کہیں اور ہے، اور جو رات ہے وہ جنہوں نے بٹھایا وہ کامیاب بھی کروا لیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے ہوں گے. اور ملک متحمل بھی نہیں ہے کہ یہ جو سیاسی جو ہے نا وہ افراتفری ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ پرسکون ہونا تو جو چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کا ایک دفعہ پھر سہارا لے رہے ہیں بیرسٹر گور نے جو بیان دیا ہے اور سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی، اس دیکھو کے بارے بات میں یہ کیا رائے ہے، ہے؟ تاریخ پتہ کیا بتاتی ہے کہ 2020 میں وہ سابق گورنر تھے زبیر عمر جو نون لیگ کے، وہ 2 ملاقاتیں اس کی ہوئی ملٹری چیف اس وقت کا جو باجوہ تھا، تو باہر آ کے بیان دیا. تو انہوں نے اس وقت کا جو بابر افتخار تھا DGISPR، تو انہوں نے بھی آ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ نہیں جناب ان کی خواہش کے اوپر ہوئی ہیں. پھر جو ہے وہ ان کی متعلق کو بات کیا تو چیف صاحب نے کہا نہیں جناب وہ تو آپ عدالتوں میں جائیں. یہ ایک ہسٹری ہے کہ بعد میں باتیں جو ہے نا وہ ساری سچی نکلتی ہیں. جو یا تو کوئی بندے جو ہے نا وہ عوام الناس کو کوئی یقین دلایا جائے کہ کوئی ادارہ کوئی بندے، عوام کس کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے. عوام نے تو 8 فروری کا جو الیکشن تھا جن لوگوں کو ووٹ دیے وہ تو ان کے ووٹوں کی تسجیل کر دی گئی، جب مانا ہی نہیں گیا ان کی آرا جو عوام کی ہے اس کے آگے اپنی حنا اور ضد جو ہے نا اس کو سرنڈر ہی نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کبھی عوام کو ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کون کیا کہتا ہے. وہ سارا کچھ نتائج جو ہے نا وہ چند دنوں میں باہر آ جائیں گے. جب باہر آئیں گے وہ پھر کہیں گے نہیں جی آپ بات تو ہوگی تھی، وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ دوسری طرف لگ جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. وہ سیاستدان ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، سینٹ ہو، عدلیہ ہو، ملٹری ہو، جوڈیشری ہو، تمام ادارے جو ہے نا جب تک اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کر کام نہیں کریں گے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا اسی طریقے سے جو ہے نا وہ الزامات اور باتیں اور بیانات جو ہے نا وہ جاری رہیں گے. اور یہ ایک نہ ایک دن کوئی ہائی پاور، یہ نہیں کہ 9 مئی ہو گیا یا 26 نومبر ہو گیا، اس سے بہت بڑے بڑے جو ہے نا اور بھی کمیشن بنانے کی ضرورت ہے اور بنا کر ایک ڈائریکشن ملک کو دے دی جائے تاکہ لوگ سزاؤں سے ڈریں. کوئی منی لانڈرنگ نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی ڈاکہ نہ کرے، کوئی قتل و غارت نہ کرے، کوئی کسی کی عزت کو جو ہے نا وہ نہ لوٹے. تو میرا خیال جب تک یہ ملک کے اندر اس طرح کا نظام نہیں آئے گا تو میرا خیال ہے کہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو میرا خیال ہے کہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں. ملک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے یاسر صاحب، اور ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنا. آپ کو کیا لگتا ہے ممکنہ طور پر حکومت کی طرف سے کیا حکومت بھی کہہ رہی ہے ہم تحریری جواب دیں یار گے؟ مجھے نا کاشی بڑا افسوس ہوتا ہے ان باتیں سن کے کہ یعنی کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر بانی پی ٹی آئی کو اندر جانا چاہیے تھا. آپ نے 4 سال لوگوں کو بیوقوف بنایا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پوری جدوجہد کر کے. آپ نے 4 سال لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ امریکہ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے، اس نے مجھے نکالا ہے. آپ 4 سال بعد عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی چاہیے، اور 4 سال بعد اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ جب تک ہمارے سر پہ آتی رکھے گا پاکستان گورنمنٹ نہیں چلے گی. یعنی ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ یار یہ جو جمہوریت ٹوٹی پوٹی چل رہی ہے اس کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ صحیح. ہم اس کو آگے لے کے کیوں نہیں چل رہے؟ ہم کیوں نہیں سیاسی مذاکرات کی طرف جا رہے؟ بی بی شہید نے بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ان کی بدترین اس ٹائم دشمنی تھی میاں صاحب کے ساتھ. میاں نواز شریف کی پوری پارٹی نے ان کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھائی ہوئی تھی، لیکن جب بات جمہوریت کی آئی تھی تو وہ لندن میں ان کے گھر گئی تھی. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں جب تک آپ نے سیاست میں لچک ضروری ہے، اور جب تک آپ نے مضبوط جمہوریت کو لے کے چلنا ہے. میں تو یہ سب باتوں پہ بڑا پریشان ہوں. میں آج کل آپ تجزیہ نگاروں کو دیکھیں وہ جو باتیں آج کل ٹی وی پہ چل رہی ہیں، تو یار جو 4 سال ہمارے بچوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے، جو لوگ اپنے یا لاٹھیاں کھا رہے ہیں، جو لوگ جیلوں پہ گئے ہیں، وہ اس نعرے پہ گئے تھے کہ ہم امریکہ سے آزادی لیں گے، ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ نافذ ہے اس سے آزادی لیں گے.
4 سال بعد ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہمارے بیک ڈور مذاکرات ہو گئے ہیں. آپ برسٹر غور ریڈ ہوئے تھے, آج خوش تھے کہ جناب ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہو گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ملاقات کے بعد وہ اتنے خوش تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ رات کو بانی پی ٹی آئی باہر کرسی پہ بیٹھے ہوئے آپ کا پی ٹی وی تقریر چلائے گا کہ جناب میرے لوگوں السلام علیکم. یار عجیب سی بات ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں نظام عدل چلنا چاہیے, ایک طرف آپ کہتے ہیں نہیں جی وہی بیساکھی ٹھیک ہے. اگر وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو تو وہ بیساکھی بہت گڈ ہے, اگر کسی اور کے ساتھ ہو تو وہ غلط ہے. اگر وہی امریکہ جو ہے سائفر لکھے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تو وہ ٹھیک ہے, وہ غلط ہے. اگر وہ سائفر لکھے کہ بانی پی ٹی آئی کو واپس لے ہو تو وہ گڈ ہے. ان کے حق میں ٹویٹ کرے تو ٹھیک ہے. مطلب یہ کیسی دگلی اور یہ کیسی عجیب سی ہماری یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے, اور یہ پریشان کن سیاست ہے. اس سیاست سے ملک آگے کبھی نہیں بڑھے گا. ملک تب بھی آگے بڑھے گا, ہم کسی کی سائڈ نہیں لے رہے, بانی پی ٹی آئی ہو چاہے میاں نواز شریف ہو. جب میاں نواز شریف یہاں پہ 5 روپے کا سٹامپ کر کے ملک سے باہر گئے تھے تب بھی ہم نے کہا تھا یہ غلط ہے. صحیح. اب ان کے وزیر کہتے ہیں جی ہم نے خود بیٹھ کے رپورٹ بنائی تھی, اور گرنٹر ان کے سٹنگ پرائم آپ منسٹر دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ 50 روپے کی بنا کے اپنے پلیٹلیس نیچے گرا کے, اور وہ پلیٹلیس بھی الحمدللہ اتنی جلدی اوپر چلے گئے. تو جناب وہ کس نے بھیجے تھے؟ وہ کوئی عوام نے بھیجے تھے. عوام نے ووٹ دیا ان کو کہ جی امریکہ کی غلامی نامنظور. میں تو عجیب سا میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ 3.5 سال پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کام کرنے کے بجائے صرف ایک ڈیجیٹل ونگ, ایک دہشت گرد ڈیجیٹل ونگ بنانے میں لگا دیا, اور اس دہشت گردی کا آج علاج یہ نکل رہا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کس منہ سے آ کے ایک کٹ پتلی چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گوہر, کٹ پتلی ہے نا, صحیح, ایک کٹ پتلی چیئرمین برسٹر گور آ کے ٹی وی میں آ کے سب کے سامنے کہہ رہا ہے جی ہماری چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ایک ملاقات ہو گئی ہے, پازیٹیو ہے. وہ بھائی خدا سے ڈرو. ہمیں آپ 3.5 سال سے لالی پاپ دے رہے ہو کہ جی آزادی ہوگی, چڑیا چہچہائیں گی, کویں کاں کریں گے, ندیاں بہیں گی دودھ کی, جب یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ دور ہو جائے گا. آج آپ کہہ رہے ہو نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی جو بیساکھی ہے وہ صاف ستھری ہمارے ساتھ چلے تو ہم ملک کو جناب دودھ کی ندیاں دے سکتے ہیں. صحیح. شہزاد صاحب بہت جذباتی ہو گئے ہیں آج. یاسر صاحب ایسے عموماً اتنے جذباتی ہوتے نہیں ہیں, بڑے کول اینڈ کام ہو کے اپنے جذباتی ہونا بنتا تو بھی ہے. ان کو آج بہت شدید غصے میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کا جو عمل چل رہا ہے ماشاءاللہ, تو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی عرفان صدیقی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی کچھ دیر قبل, کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی تحریری اس کا جواب دیں گے. جی وہ اس تو کو کون سی کمیٹی بنائی جا رہی ہے اور کیا مشاورت کریں گے یہ پرائم منسٹر سے بھی اس حوالے سے؟ جی بالکل, یا بڑے میاں صاحب بھی سے بھی مشاورت ہوگی؟ جی بالکل. میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چلتے چلتے اگر کسی کے کان میں بات کر دی جائے, جیسے یہ علی امین گنڈا پور اور جو گوہر ہیں وہ بات کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے, تو اگر چلتے چلتے کسی کے کان میں بات ڈال دی جائے تو وہ اگر باہر آ کے اس کو مذاکرات کا اور آرمی چیف سے ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں تو بغلے بجاتے نہیں, اس سے تو فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کردار ہے وہ بالکل زیرو ہے. وہ اس طرح ہے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ ضرور کہا ہے دونوں جماعتوں کو کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت ان کے مذاکرات مانے یا جو اپوزیشن ہے ان کی بات مانی جائے. ان کو ایک بات بتا دی کہ آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ ہاؤس, آپ وہاں بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کریں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آرمی چیف ہیں یا کوئی اور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ وہ 9 مئی کے واقعے کو ایک طرف رکھ کے اس اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ نے جو مذاکرات مطالبات ہیں ہم آپ کے پورے کریں گے. یہ کبھی نہیں ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, کل آپ کو پتہ ہے فیصلہ آنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. سر اس میں سزا ہوگی, ٹھیک ہے جی, 100% ہوگی اور کنفرم ہوگی. انہوں نے کوئی فیصلہ سنا رہے ہیں شہزاد صاحب؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ جو ہے باقی اللہ کی ذات غیب کا علم جانتی ہے, لیکن یہ اس میں سزا ہوگی, اس میں یہ بچ نہیں سکتے. ان کی اپنی انشاءاللہ کا لفظ آپ کہہ کے تو جی ان کی مجھے لگ رہا ہے جی آپ ریکارڈ میں رکھ لیجئے گا, مطلب انشاءاللہ کہہ کے آپ ایک سائڈ لے رہے ہیں. ہاں میں کہتا ہوں اللہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ میں بتا رہا ہوں, کیونکہ اس کی وجہ خود بینگ اے جرنلسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو شواہد ہیں جو چیزیں ہیں. جی. تو اب جو دوسری بات آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اس میں کمیٹی کا عمل, جی بالکل, اس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے
आज ही जो है वज़ीर-ए-आज़म की और स्पीकर कौमी असम्बली की, इसमें चेयरमैन सीनेट भी हमारे ज़राए बताते हैं कि बैठेंगे, उसके ऊपर जो इन्होंने तहरीरी तौर के ऊपर लिख कर दिया। वैसे तो हुकूमत के लिए बड़ा आसान है जो आज के मुज़ाकरात की डिमांड पेश की गई है उसको उसका जवाब देना, लेकिन फिर भी वो एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी में ये भी कहा गया है कि अपोजिशन के जो अरकान हैं इनमें से एक या दो अरकान को उस कमेटी में शामिल किया जाएगा और उसमें उनको आगाह किया जाएगा। चूँकि हुकूमत का ये मुतालबा था कि आप अपनी जो डिमांड है वो तहरीरी तौर पर दें, और ये तहरीरी तौर पर आज उन्होंने दिया और इसका जवाब तहरीरी तौर पर आएगा। न सिर्फ तहरीरी तौर पर आएगा बल्कि ऐसा जवाब आएगा कि ये उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने के काबिल नहीं रहेंगे। सही है, सही है। मंडला साहब ये बताइएगा, ये जो तहरीरी जवाब आने वाला है तो इशरात साहब कब तक आएगा, क्या कोई अंदाजा है, क्या जी, मुमकिन कोई इसका टाइम उन्होंने फ्रेम कहा दिया है कि हम मुशावरत करके तो जल्दी इसका ऐलान सही करेंगे। सही है। मंडला साहब ये जो जवाब मतवक्का आएगा, आपको क्या उम्मीद है, क्या आपकी फोर्स ही है कि मुमकिन तौर पे कैसा जवाब आएगा हुकूमत की जानिब जवाब कोई भी हो, मैंने बताया ना, ये सामने तो मजाक है और रात में जो कुछ होता है वो क्लियर कट है कि जो बैठे हैं और मुल्क मतहमल नहीं है इन चीज़ों का। ये बिल्कुल मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे और मुल्क ने आगे बढ़ना है। ये कोई सियासी पार्टियों की जो है ना कशमकश में जो है ना को मुल्क को आप यहाँ स्टे नहीं दे सकते, खड़ा नहीं रख सकते कि जिस नहज तक पहुँचा हुआ है। सारा मामलात ये अगले दिन मेरा ख्याल है वो जो मिलिट्री चीफ है उन्होंने भी कहा था कि इंसानों से गलतियाँ होती हैं तो और सीखता है बंदा और आगे बढ़ता है। कि इसको ज़िद और हालात से निकल कर तमाम पार्टीज़ को और अदारों को मेरा ख्याल है कि जो मुल्क की डिमांड है, अवाम उन्नास की जो डिमांड है, जिन लोगों ने करोड़ हाल लोगों के वोटों की चोरी की, उसका डाका डाला और उनका जो है ना वो मतलब कि चोर तो वोट तो आवाम का चोरी हुआ है ना, तो उसका किसी को ख्याल ही नहीं, कोई उस तरफ बात ही नहीं करता कि किसी को कोई है कि जिस अवाम के नाम के ऊपर आप हुक्मरानी करते हो, प्रोटोकॉल लेते हो। मंडला साहब बहुत अरसे से पढ़ रहा है, बात ये डाका है पहली बार दफा थोड़ी पड़ा है। तो मुल्क का बेड़ा गर्क भी तो तब ही हुआ है ना। डाका तो बस पाकिस्तान जब बनने के बाद आप जितने डाकू इलेक्शन के हुए सब जरिए में पड़ा है। डाकू को बैठाओगे, डाके लगा लगा के, जब डाके लगते हैं तो फिर डाकू ही आते हैं ना, तो मुल्क तब ही जो है ना वो डाका देने की नजर हो गया ना आपका सारा। चले तमाम मेरे पास वक्त की कमी का सामना है और मैं आज दोबारा अपनी एक लाइन का आपसे जवाब चाहूँगा और वन लाइनर की तरफ जाऊँगा। यासिर साहब आपसे शुरू करता हूँ, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का जवाब चाहिए आप तीनों मेहमानों से कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये किसी नतीजे पर पहुँचेंगे? देखिए मेरी एक ही बात है, जब तक सियासी जमातें आपस में कोई फैसला नहीं करेंगे जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। सिद्धार्थ साहब। जी, ये इन मुज़ाकरात पर हुकूमत कामयाब होगी। मंडला साहब। मुज़ाकरात कामयाब होंगे, बिल्कुल होंगे। बिल्कुल होंगे। तीनों मेरे मेहमान जो है पुरुमीद हैं, लेकिन कुछ मशरूत पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात ज़रूर कामयाब होंगे और मुल्क तरक्की की राह पर जाएगा। देखते हैं आने वाले वक्त में इसका क्या नतीजा निकलता है इन मुज़ाकरात का। तब तक अपने होस्ट राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।